अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। मुल्क में सियासी पारा खासा हाई है, अपोजिशन के जलसे जारी हैं। दूसरी जानिब जो हुकूमती अरकान हैं उनके बयानात का सिलसिला भी जलसों की तरह ही तेज़ी से जारी है। जलसों में हुकूमत को आड़े हाथों लिया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, और जो जलसे किए जा रहे हैं बड़ी उसमें धुआंधार किस्म की तकरीर की जा रही हैं। जो नैरेटिव जलसों के अंदर बिल्ड किया गया है और जो नैरेटिव अपोजिशन का है वो सारा का सारा वो नैरेटिव है जिस नैरेटिव को हुकूमत सख्त तौर पर तनकीद का निशाना बना रही है, उसको आड़े हाथों ले रही है। कल का जलसा होने वाला जो था कोयटा का, उसमें अपोजिशन का कहना ये था कि हुकूमत इस वक्त जो कर रही है, जो हुकूमत का अभी बयानिया है, जो हुकूमत का अंदाज़ हुकूमत है वो दुरुस्त नहीं है। वो एक तरफ़ा एहतसाब का अमल है जो जारी है। इस हुकूमत ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। इस हुकूमत ने बलोचों का कभी ख्याल नहीं किया, कभी एहसास नहीं किया। इसके साथ साथ हम इस हुकूमत से जो है वो मुतालबा करते हैं कि वो घर जाए। इस सारी सूरत हाल में जो एक चीज़ बड़ी बिल्ट हो रही है और हर आने वाले दिन के साथ बिल्ट हो रही है वो है तनाव की कैफियत। अपोजिशन का काम हमेशा हुकूमत और हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद करना, और इस तनकीद का मकसद मतलब ये है कि चीज़ें बेहतर हों, अवामी हक़ में बेहतर हों। लेकिन इस सारी तनकीद को हुकूमत जो इसके बरक्स है, जिसको इस सारी तनकीद को मुस्बत लेना चाहिए और मुस्बत लेके अपनी सलाह करनी चाहिए और उसके बाद चीज़ों को आगे लेकर बढ़ाना चाहिए, वो हुकूमत उस हद तक कर नहीं रही जिस हद तक उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इमरान खान की इस गवर्नमेंट में इमरान खान के तर्जुमान हो या इमरान खान खुद हों, ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं और ऐसे सख्त बयानात सामने आ रहे हैं जिससे तनाव की कैफियत बढ़ती चली जा रही है। इस कैफियत को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, नेशनल डायलॉग का अमल आज कितना ज़रूरी है, इस पर भी हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस तनाव से कुछ हासिल हो पाएगा, खुसूसन अवाम को कुछ हासिल हो पाएगा, या फिर ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन किए मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तर्जुमान है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, तर्जुमान है मरियम नवाज साहिबा के। वेलकम टू द शो ज़ुबैर साहब। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि कल का जो कोयटा का जलसा हुआ उसमें काफ़ी धुआंधार तकारीर की गई। एक नैरेटिव कल से ऑनवर्ड जो बिल्ट हो रहा है वो ये है कि ये जितने भी जलसे हैं अपोजिशन के, पीडीएम के बैनर तले, इनमें हर गुजरते जलसे के साथ अपोजिशन का बयानिया बहुत सख्त होता जा रहा है। आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? मेरा ख्याल है वो आप उसको इस तरह से देख रहे हैं कि सख्त होता जा रहा है। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि पहले जो 20 सितंबर को मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की थी तो उसके बाद शायद थोड़ा सा कमज़ोर होगा क्योंकि एक दफ़ा बयान कर दिया। तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो थमने को नहीं आ रहा वो बयानिया, और इस वजह से वो बहुत सख्त लग रहा है क्योंकि वो रीइंफोर्स होता है हर जलसे में, और हर दफ़ा जो कोई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो या किसी टेलीविज़न टॉक शो हो। तो बेसिकली जाहिर सी बात है हमारे लिए तो इससे पीछे हटना तो काबिल कबूल है ही नहीं। और ये एक नेशनल डिबेट है। इसमें कल मियां नवाज शरीफ ने भी जिस तरह तकरीर की थी उसमें हम हमेशा फौज की उन्होंने तारीफ की, खुल के तारीफ की, उन लोगों की जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो आज भी बॉर्डर्स पर बैठे हैं, मुख्तलिफ मुश्किल तरीन हालात में काम कर रहे हैं, तो हमें तो तारीफ करनी चाहिए। इट्स अ नेशनल इंस्टीट्यूशन। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये पॉइंट आउट करते हैं कि जी आइन की कहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है, तो इसको मेरा ख्याल है उससे नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि हमें आदत नहीं है इस किस्म की डिबेट करने की। और इस वजह से लोग थोड़ा सा एक शॉक में हैं कि जी आप इस हद तक कैसे जा सकते हैं। देखिए ज़ुबैर साहब, लोगों के शौक में होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि इस नहज तक या इस स्टेज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ इस तरह पब्लिकली कभी आए नहीं। हमने इससे कबल कायद MQM को देखा कि जी वो आए और उन्होंने बड़ा एग्रेसिव बोला, लेकिन वो उनका और मियां साहब का कोई कंपैरिजन नहीं है। मियां साहब 3 बार के मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तो मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म जब इस किस्म के चुनाव करेंगे अल्फाज का और इतने एग्रेसिव होंगे और उनके बयानात को हुकूमत आड़े हाथों लेगी और वो कहेगी कि जी ये तो किसी और मुल्क के एजेंडे पर काम करें, तो आपको लगता नहीं कि इतना एग्रेशन ऑल ऑफ सडन और इतनी सख्त स्टेटमेंट जो है हुकूमती जो उसके बारे में रिबटल है उसको किसी तरह जो है वो अहमियत मिल रही है? वो कह रहे हैं कि जी ये देखें आप, ये तो वो कर रहे हैं जो भारत चाहता है, ये वो कर रहे हैं जो इसराइल चाहता है। आपने भी बयानात देखे, हमने भी बयानात देखे, ऐसे आ रहे हैं, तो इतना एग्रेशन खुद बखुद उसकी शायद अहमियत को कम नहीं कर रहा? आपको लगता है ऐसा कुछ है? खैर आप सबको कंडेम करना चाहिए कि भारत क्या चाहता है, उससे तो नहीं मुल्क चलता ना। भारत तो ये चाहता है कि यहाँ बेरोजगारी बढ़े, भारत तो ये चाहता है कि यहाँ महंगाई हो, भारत तो ये चाहता है कि यहाँ
غربت میں اضافہ ہو. یہ تو تینوں جو سب سے بڑے ایجنڈا ہیں جو سب سے 22 کروڑ عوام کو افیکٹ کرتے ہیں, تو وہ تو یہ اس حکومت کے ہاتھ میں. یہ بھارت کیا چاہتا ہے, اس سے کیا تعلق ہے؟ بھارت کیا چاہتا ہے مطلب اگر آپ کا انٹرنلی کوئی معاملہ ہے تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں کہیں کی بھی اپوزیشن ہوگی, بھارت کی اپوزیشن ہے, جب بھارت کی حکومت کے وہ خلاف اٹھتی ہے تو ظاہر ہے ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ جی بھارت کی حکومت کو خود ہی بھارتی اپوزیشن کلاس لے رہی ہے. تو اس بیسس پہ تو نہیں چل سکتے کہ جی بھارت کس چیز سے خوش ہوگا. جب کشمیر کا سودا ہوا تھا 370 آرٹیکل اٹھایا تھا, اور اس سے پہلے اٹھانے سے جب بھارت نے یونین کا حصہ بنایا تھا اور الیکشن سے پہلے نریندر مودی نے یہ کہا تھا کہ میں 370 ختم کروں گا, اور اس کے جواب میں عمران خان نے یہ کہا تھا ایز وزیر اعظم کہ جی اگر مودی جیتے گا تو پاکستان کشمیر کو اس کو تقویت ملے گی. تو پوچھنا تو یہ نہیں بھائی کشمیر کو اس کو تقویت ملی ہے, یہ کیا ہوا؟ اس سے بھارت کو فائدہ ہوا تھا جو انہوں نے کہا تھا. اچھا اس سے کیسے فائدہ زبیر صاحب دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلیں ایک آپ سے تھوڑی کلیئرٹی چاہیے. کلیئرٹی یہ چاہیے, نورانی صاحب نے کل آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیٹمنٹ ان کیا, انہوں نے کہا جی ہمیں ایک آزاد جو ہے وہ اسٹیٹ صوبہ بلوچستان یا ایک آزاد ہمیں یہ علاقہ چاہیے, یہ بلوچستان ہمیں آزاد چاہیے. یہ نورانی صاحب کا اپنے ذاتی حیثیت میں مطالبہ ہے یا جو ایک پی ٹی ایم ہے یہ اس پوری کا مطالبہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ تھوڑی سی کنفیوژن ہے اس کے بعد. یہ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کر دی ہے انہوں نے, ویڈیو بھی جاری کر دی ہے کہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکس وہ اگر کر کے, اور انہوں نے ایک ایسے بات کی تھی اگر آپ وہ تمام وہ چلائیں گے تو اس وقت جا کے وہ پوری بات ہوئے گی. یہ تو کیونکہ یہ نورانی صاحب کا کیا تعلق ہے بھائی اس سے, بٹ ہی ہیز کلیریفائڈ. اور ظاہر سی بات ہے ہم اگر آپ پی ایم ایل این کی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں تو ہاؤ کین پی ایم ایل این سپورٹ سچ این آئیڈیا, سچ این ابسرڈ آئیڈیا. ہم کہیں سے بھی پاکستان میں کسی خطے کی آزادی کی بات ہی نہیں کرتے. اور پلیز آپ نے ہمیں جوڑ دیا, میاں نواز شریف کو جوڑ دیا الطاف حسین کے ساتھ. مطلب وی آر اے نیشنل پارٹی, وی آر دی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی. میں نے تو ساتھ کہا کہ ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں. نہیں پلیز ہولڈ آن. MKM was involved in the butchery of the people for 15-20 years. ہر روز یہاں 25-30 بندوں کو ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, بھتے لیے جاتے تھے, کڈنیپنگ فار رینسم ہوتی تھی, بینک لوٹے جاتے تھے. ہم نے کیا کیا بھائی؟ میں تو ان کے بیانیے کے حوالے سے کہہ رہا تھا زبیر صاحب, جو ان کا بیانیہ ہے, جو سخت قسم کا لینگویج ہے, وہ یا تو ان کی تھی یا آج لوگوں کو مروانے کا, بوری بند لاشوں کا, وہ بیانیہ تھا ان کا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر, یہ جو سندھ میں ہوا, پروونشل پولیس جو سندھ کی پولیس ہے, اس سارے واقعے کے اندر اس سارے کو لے کے ابھی انکوائری چل رہی ہے. آپ انکوائری ایک پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے اور ایک آرمی چیف نے جو انسٹرکٹ کیا اس کی وہاں پر انکوائری ہو رہی ہے. آپ دونوں انکوائریز کے رزلٹ جو آئیں گے اس کی بیس پہ کسی کورٹ میں جانے کا پلان رکھتے ہیں, یا آپ اس سے سیٹسفیکشن کا اظہار کریں گے ان ایدر وے, یا اٹس ٹو ارلی ٹو کامنٹ؟ وی کین میک اے کمنٹ. دیکھیں, ایک تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جس کے لیے کوئی کورٹ کا فائنل فیصلے کی بات نہیں ہوتی ہے. جو حقیقت, جو نیریٹو سامنے آئے, جس کا کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں آیا کہ پولیس کو, کہ چیف کو کیسے یرغمال بنایا گیا, ان پر کیسے پریشر ڈالا گیا, اس کا تو کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں آیا. اس کا بھی کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں آیا کہ 50 سے زیادہ اعلیٰ ترین پولیس افسران نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہا کہ ہم کام نہیں کریں گے جو ہمیں جس طرح سے پریشر میں ہمارا گزرا ہے. تو اس میں تو کوئی شک و شبہات نہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ 2 انسٹیٹیوشنز جو انوالو تھے, ان کا سندھ کی حکومت انوالو نہیں تھی, اور سندھ کی پولیس کے خلاف خود ہو رہا تھا یہ مارکا. تو 2 انسٹیٹیوشن سے, کیونکہ وہ سیکٹر کمانڈر کے گھر لے کے گئے تھے, ایک رینجرز اور ایک ISI. اب کیا اس کے علاوہ فیکٹس ہیں؟ ہمارے نزدیک تو سپریم کورٹ کو سو تو خود لینا چاہیے تھا. اتنا سیریس معاملہ ہے یہ, ایک وفاق کی طرف سے صوبے پر اٹیک ہے. اگر سپریم کورٹ نے سوموٹو نہیں لیا تو آپ کے پاس رائٹ تو ہے نا کہ آپ سپریم کورٹ خود جا سکتے ہیں, یا آپ اس میٹر کو لے جا سکتے تھے؟ نہیں, وہ ابھی ہم جا نہیں سکتے نا, کیونکہ ابھی تو ظاہر سی بات ہے. ایک تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی کہ پی ایم ایل این کیسے پارٹی بنتی ہے. پی ایم ایل این جب وہ آ جائے گی رپورٹ, تو پھر اس میں اگر وہ کوئی چیز ایسی ہوگی جس کے بیسس پر ہم جانا چاہتے ہیں,
تو پھر ہم جائیں گے. اچھا یہ بتائیں زبیر صاحب کہ گورنمنٹ کے بہت سارے ترجمان ہیں, حکومتی وزراء ہیں جن کے بیانات آ رہے ہیں. ہمارے پروگرام میں ایک وفاقی وزیر صاحب آئے, انہوں نے آ کے یہ کہا دسمبر نہیں تو جنوری تک میاں نواز شریف کو ہم گرفتار کر کے پاکستان لے آئیں گے. آپ ان کے ترجمان ہیں, ہمیں تھوڑی کلیئرٹی دیجیے گا کہ کیا چل رہا ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک لیٹر بھی لکھا گیا ہے وہاں کی حکومت کو. پھر ہم نے یہ دیکھا بورس جانسن سے وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جی ضرورت پڑی تو میں خود جاؤں گا, ان سے ملاقات کروں گا اور میں ان کو لے کر آؤں گا یہاں پہ. اس حوالے سے ابھی سچویشن کہاں پر ہے, پلس ان کی جو صحت ہے وہ بھی کیسی ہے؟ دیکھیں نا, عمران خان کو اپنی پاکستان کا جو آئینی ان کی حدود ہے اس کا نہیں پتا, تو برطانیہ کے وزیر اعظم کی آئینی حدود کا کیسے پتا ہوگا؟ یہ کوئی عرب ملک کے کسی رولر کے پاس جا رہے ہیں کہ جی وہ جو مرضی فون کرے گا تو وہ آگے سے ایکٹ کرنا شروع کر دیں گے. بورس جانسن کے تو کسی کو کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا اس چیز سے. ان کے اپنے ادارے ہیں جو یہ فیصلے کرتے ہیں, اور جو بھی ان کے قوانین ہیں اس کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں. جس طرح سے یہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا, تو این آر او نہیں دوں گا, ان کے پاس وہ قانون میں کوئی ہے ہی نہیں ان کے پاس پاور کہ وہ این آر او دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو برطانیہ کا کہاں سے وہ ان کو اتنی سمجھ بوجھ ہے؟ تو وہ میرا خیال ہے دیر از مور پالیٹکس ٹو دس دین اینی تھنگ ایلس کہ میں خود چاہوں گا اینڈ سو آن. عمران خان اور ان کے جو ترجمان ہیں نا, جو آپ کا ذکر کر رہے تھے, وہ دن میں 3 دفعہ ان کو اس چیز کی پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ ہم مہنگائی کے بارے میں کیا کر رہے ہیں, ہم غربت کو کم کرنے کے بارے میں کیا کر رہے ہیں, بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, اس پر کرنا چاہیے. اچھا زبیر صاحب, لاسٹ کوشچن یہ بتائیے کہ آج اس پولیٹیکل ٹربولنس کا میں ورڈ یوز کرنا چاہوں گا, اس سب کے اندر نیشنل ڈائلاگ کی کتنی ضرورت ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم ایز این انسٹیٹیوشن, پولیٹیکل انسٹیٹیوشن, اپوزیشن, گورنمنٹ, ہمیں نیشنل ڈائلاگ, تمام اسٹیک ہولڈرس کو نیشنل ڈائلاگ پہ آج آنے کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں نا, نیشنل ڈائلاگ کس کے ساتھ ہوگا؟ ایک آپ کے وزیر اعظم ہیں, جیسے کیسے وہ آئے ہیں, وہ اگر ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار, آپ نے کبھی دیکھا ہے, سنے ان کو کہ وہ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں, سب ان کے وزراء بھی یہ کہتے ہیں اگر وہ تیار ہوں تو آپ تیار ہیں سر, پی ڈی ایم تیار ہے جی, اگر وہ تیار ہوں تو آپ تیار ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے؟ میں کہتا ہوں وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو جائیں, ہاتھ ملا لیں. کل آ جائیں اسمبلی میں, اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے نا, اسمبلی میں آ کے جو فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپوزیشن لیڈر, ان سے ہاتھ ملا دیں, ان سے ہاتھ ملا. کبھی آپ نے اتنا سمپل سا چیلنج سنا ہے کبھی کسی ملک کے وزیر اعظم کے لیے کہ وہ وزیر اعظم اگر ہاتھ ملا لیں گے تو ہم نیشنل ڈائلاگ بھی کر لیں گے اور ہم بیٹھ کے ٹیبل پہ بات بھی کر لیں گے؟ تو اس کے بعد پی ڈی ایم جو ہے وہ ساری بیٹھے گی ان کے ساتھ, یا صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہم اس اسٹیج پر پہنچے اس لیے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے. یہ میں تو ابھی چیلنج دے رہا ہوں آپ کے سامنے. ابھی دیکھیں نا سر, یہ ایک نیشنل ٹی وی ایس پہ آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں, یہ ان تک ظاہر ہے کسی طرح پہنچے گی. اگر تو وہ اس چیز سے سہمت ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں جاتا ہوں, جا کے کل ہاتھ ملاتا ہوں, تو کیا آپ لوگ بیٹھیں گے ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے, جی لیٹس سارٹ اٹ آؤٹ؟ وہ جب یہ کہتے ہیں نا, وہ آپ کو بھی یاد ہوگا, رٹ کیا ہوگا, میں ہر چیز پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں سوائے این آر او دینے کی. یہ کہتے ہیں نا بھائی, آپ نے این آر او نہیں دینا نا, پہلی تو بات ہے آپ کے پاس کوئی ایسا ہے ہی نہیں پاور. آپ یہ کہیں کہ جی یہ نیشنل ایشوز جو اس وقت چل رہے ہیں, چاہے اس میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اپوزیشن کی گریونسز ہیں, جو بھی ہیں, میں اس پر ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہوں. بڑی سمپل سی بات ہے, اور انوائٹ کر لیں. پھر بال اپوزیشن کی کورٹ میں آ جائے گی نا. پھر اپوزیشن اگر نو کرے گی تو اپوزیشن کے اوپر پریشر آئے گا کہ بھائی آپ اسٹریٹس میں جا رہے ہیں, آپ بات چیت کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار. لیکن وہ جو ٹائم ہے نا وہ گزر چکا ہے عمران خان کا. اب ان کے ساتھ ہمارا وہ کرنے کے لیے تیار تھی, وہ اور زیادہ ضدی ہو گئے آج کل. کبھی آپ نے کالج کے زمانے میں دیکھا ہوگا, وہ جو بدماش نہیں ہوتے, وہ منہ پر ہاتھ لگا کے کرتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں. یہ کوئی وزیر اعظم کا لاجک ہے؟ اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ, نیشنل ڈائلاگ فار ریکنسلیشن with such a person. Absolutely, I mean he's a third class person and we want him to go as early as possible. That's what the stage is right now. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود تھے, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, ترجمہ مریم نواز صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف کے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کل اگر نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں آئیں اور آ کے ہاتھ صرف ملا لیں تو پوری اپوزیشن ان کے ساتھ, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کرنے کے لیے, اس سارے پروسیس کو بات چیت سے حل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو وزیر اعظم تک اگر یہ میسج پہنچ سکے, یہ بات پہنچ سکے, تو ان کے پاس یہ اپرچونٹی اویلیبل
اویلیبل ہے کہ ان جلسے جلوسوں سے ہمیں بریک ملے گا اور ہم بیٹھ کے بات کر سکیں گے. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. میں پروگرام میں جوائن کیے میجر جنرل اعجاز امان صاحب نے, کسی تعارف کے محتاج نہیں, سینئر عہدے سے یہ ریٹائر ہوئے پاکستان آرمی کے اور دفاعی تجزیہ نگار ہیں, اچھی گرفت رکھتے ہیں ود ان پاکستان, آؤٹ سائڈ پاکستان جو ایشوز چل رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو جنرل صاحب. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ریاستی اداروں کو لے کے بہت ساری سیاست چل رہی ہے ود ان دا پروونس, ود ان دا کنٹری. میں ریسنٹلی سندھ میں ہونے والے واقعے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور اپوزیشن کا جو ایک بیانیہ ہے جو کل بھی کوئٹہ کے جلسے میں انہوں نے بیانیہ اڈاپٹ کیا, سے پہلے گجرانوالہ میں اور کراچی میں اڈاپٹ کیا گیا. آپ یہ بتائیے سر ہمیں, آپ بڑے اعلیٰ منصب پر رہے ہیں اور بڑے عرصہ آپ نے بڑی قریب سے دیکھا سارے معاملے کو, فوج کتنی مداخلت کرتی ہے سیاست میں؟ بالکل اسٹریٹ کویشچن سر, اور کھلا سر بتائیے گا تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ فوج انٹر سروسز انٹیلیجنس پاکستان آرمی کا بھی ادارہ ہے, بٹ یہ مور آف اے انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کے سربراہ کا انتخاب پرائم منسٹر آف پاکستان کرتے ہیں, اور پاکستان کے پرائم منسٹر ہی ان کا انتخاب کرتے ہیں, اور وہ 1973 کانسٹیٹیوشن کے تحت پولیٹیکل ونگ یا پولیٹیکل مانیٹرنگ کا ان کو ٹاسک دیا گیا ہے آئین پاکستان کے تحت انٹر سروسز انٹیلیجنس کو. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا تھا. اس کے تحت وہ کسی بھی وقت کے, ہر وقت کے پرائم منسٹر کو پولیٹیکلی اسسٹ کرتا ہے یہ ادارہ. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا پولیٹیکل ٹاسکنگ پرائم منسٹر کی طرف اس ادارے کی ہوتی ہے, تو دے آر کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ ٹو ڈیلیور. تو یہاں تک تو یہ ہو گیا آئی ایس آئی کا رول. آئی ایس آئی یہ کرتی ہے, کانسٹیٹیوشنل ہے, ٹاسکنگ پرائم منسٹر آف پاکستان کرتے ہیں. یہی کام ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ان سے لیا, یہی کام بعد میں آنے والی ملٹری ریجیمز نے بھی ان سے لیا, اور خود انہی کے دور میں بے نظیر بھٹو نے شمس الرحمان کلو کو خود منتخب کر کے اس کا بنایا تھا, آئی ایس آئی کا ڈی جی آئی بنایا تھا ان کو. تو اس طرح ہر حکومت نے اپنا ایک ایک پرائم منسٹر. اتفاق ہے کہ نواز شریف کے دور میں انہوں نے 3 ڈی جی آئی ایس آئی کا انتخاب انہوں نے خود کیا, اور 6 ملٹری چیفز کا انتخاب کیا. اب رہا ادارہ, 3 چیزیں تو پاکستان کی تاریخ ہیں کہ 3 دفعہ پاکستان آرمی نے ٹیک اوور کیا, ملٹری کو ہوا, ایک ایوب خان کا, پھر جنرل ضیاء الحق کا. لیکن اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں اور کہیں جی کہ یہ پاکستان آرمی کی روایت ہے, تو یہ ایک بڑا فار فیشڈ آئیڈیا ہوگا اکارڈنگ ٹو می. ضیاء الحق نے جب ٹیک اوور کیا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ملک کے انتخاب کے رزلٹ متنازع ہو گئے تھے, جو آج تک متنازع ہی رہتے ہیں. اور اسی وقت ان مذہبی جماعتوں نے ایک اتحاد بنایا, اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے 2nd ٹائم کے الیکشن کو چیلنج کیا. اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جب ایجیٹیشنز بڑھ گئیں تو آرمی کو حکم دیا گیا کہ ان پر گولی چلا دیں اور ان کو بندوق کے زور سے ان ایجیٹیشنز کو, جو پولیٹیکل احتجاج ہو رہا ہے, اس کو روکیں. ضیاء الحق اس وقت آرمی چیف تھے, اور 2 بریگیڈیئرز جو اس وقت لاہور میں موجود تھے, انہوں نے گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ حکم نہیں مانیں گے. اب یہ وہ نہج تھی جس پر آرمی کو پہنچا دیا گیا تھا, جہاں ریوولٹ ود ان دا ملٹری واز ان سائٹ. تو اس وقت جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جو آپ چاہ رہے ہیں پاکستان آرمی یہ کام نہیں کرے گی. تو جب یہ ہوا, ان کے اختلافات بڑھے, تو پر فورس ہی ہیڈ ٹو ریموو ہم اینڈ ہی ٹوک اوور. اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے. اسی طرح جب پریزیڈنٹ مشرف جب پریزیڈنٹ بنے, پہلے وہ آرمی چیف تھے, ان کا انتخاب, یہ 4تھے چیف تھے جن کا انتخاب اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے کیا. ان کو انتخاب کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان آرمی کی انپریسیڈنٹڈ اوبیڈینس پرووائڈ کی چیف کو. میں انپریسیڈنٹڈ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان آرمی سے وہ کام لیے گئے نواز شریف کے دور حکومت میں جو نہ ان کا مینڈیٹ ہے, اور جن کے ادارے, ملکی ادارے, فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے موجود تھے, فعال تھے, ایگزسٹ کرتے تھے. محکمہ نہر 1, واپڈا 2 اور ریلوے 3. یہ 3 محکمے. ڈیزاسٹر ریلیف پاکستان ہر آرمی کا کام ہوتا ہے. میں زلزلے کی وہ فلڈز ہوں یا کوئی ایسی ہو,
ان چیزوں کو اس لیے نہیں گنتا کہ دنیا کی ہر آرمی یہ کام کرتی ہے جب بھی کوئی کلیمٹی اسٹرائک کرے نیشن کو. لیکن اس طرح کی نہروں کی صفائی پاکستان آرمی کے کامبیٹ سولجر کا کام نہیں ہے کہ وہ نہروں سے کیچڑ نکالتی رہے. یہ محکمہ نہر کا کام ہے. اسی طرح جو ریلوے کا تھا, ریلوے کو چلانا ریلوے کے ڈپارٹمنٹ کا اور فیڈرل منسٹر ریلوے کا ان کا کام ہے اس کو کامیابی سے چلانا. اور واپڈا کی جو فیلئر تھا ریکوری کا اور لوگ بل نہیں ادا کرتے تھے, واپڈا ڈیٹ میں چلا گیا, تو انہوں نے پر فورس آرمی کو کہا کہ آپ آئیں اور بجلی کی چوری کو کنٹری وائڈ چیک کریں اور ریکوری کرا کے دیں, جو کہ آرمی کا کام قطعاً نہیں تھا. تو اتنی اوبیڈینس کے بعد بھی جب یہ کارگل کا واقعہ پیش آیا تو انہیں اوجڑی کیمپ میں بریف کیا گیا کہ پاکستان آرمی کیا کرنا چاہتی ہے اور کس طریقے سے ہم سیاچن میں ہونے والے ملٹری ڈس ایڈوانٹیج کو ہم انڈو کرنا چاہتے ہیں کارگل کے انیشیٹو سے. یہ بات ان کو کہی گئی. اس وقت مرحوم جنرل مجید بھی ان کے ساتھ تھے, جنرل افتخار بھی اس وقت سیکرٹری ڈیفنس تھے. اب دونوں اتفاقاً اس دنیا میں نہیں ہیں, خدا ان کی مغفرت کرے. تو یہ ساری بریفنگ ان کو دی گئی جس پر انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب یہ آپ پھر کام کب کر رہے ہیں. تو یہ سرتاج عزیز از another witness to it. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ آپریشن ہو گیا تو پھر آپریشن کے دوران انہوں نے دو باتیں کہیں اور تیسری بات کا بھی دعویٰ کیا جو بعد میں نہیں کر سکے. پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے سے اجازت کے بغیر یہ آپریشن کیا گیا ہے, which was incorrect. نمبر 2, جب یہ آپریشن ان پروگرس تھا اس وقت انہوں نے نسیم زہرا صاحبہ نے ایک کتاب لکھی ہے فرام کارگل ٹو کو, اور ان کی 12 سال کی تحقیق ہے اس کتاب کو لکھنے میں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ڈیورنگ دی کامبیٹ جب دونوں آرمی جنگ کر رہی تھی اس وقت انہوں نے برجیش مصرا کے ذریعے واجپائی کو ایک پیغام بھیجا کہ میں اپنے آرمی چیف کو اور ان تینوں جنرل کو جو اس کور کے اور ریجن کے فورس کے کمانڈر ہیں ان کا ٹرائل کروں گا اینڈ آئی ول ہولڈ them accountable after this combat. اب اگر پرائم منسٹر دوران جنگ یہ بات کہہ رہا ہے اس دشمن ملک سے جو ہمارے خلاف آرمی استعمال کر رہے ہیں, تو ان کو پتا چل گیا کہ اس آرمی میں یہ آرمی جو ہے ان کو تو پاکستان کا پرائم منسٹر اون ہی نہیں کرتا. انہوں نے دباؤ ڈالنے کے لیے پریزیڈنٹ بل کلنٹن کو کہا کہ ان کو آرمی کو نکالیں, اٹس اے روگ آرمی, یہ تو اپنے پرائم منسٹر کی مرضی کے خلاف آپریشن کر رہی ہے. پھر یہ وہاں گئے تو بروس رائڈل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے الگ سے تنہائی میں ملنے کی ریکویسٹ کی پریزیڈنٹ بل کلنٹن سے, جس کا انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا there is no such concept in America to meet in isolation. Two heads of state cannot hold a meeting جس میں نوٹ ٹیکر نہ ہو. انہوں نے بروس رائڈل کو اپنے ساتھ بٹھایا جبکہ پرائم منسٹر نواز شریف اکیلے گئے. انہوں نے وہاں جو وعدے وعید کیے وہ بھی ایک تاریخ ہے. پھر واپس آنے کے بعد انہوں نے آرمی کو یونیلیٹرلی ایک یک طرفہ وڈرال کا انکنڈیشن وڈرال کی شرط مان کر یہ امریکہ گئے اور واپس آ کے آرمی کو حکم دیا کہ آپ کارگل خالی کر دیں. جبکہ سچن کو خالی کرنے کے لیے انہوں نے کوئی رول ادا نہیں کیا, کوئی دباؤ نہیں ڈالا. بل کلنٹن سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہماری لائن آف کنٹرول کے اکراس بھی تو انڈیا بیٹھا ہے 1984 سے, آپ ان پر یہی دباؤ کیوں نہیں ڈالتے کہ دونوں ممالک لائن آف کنٹرول کا احترام کریں. یہ بھی نہیں کیا. اب جب یہ نہیں کیا تو واپس آ کے اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ریٹائر ہو گئے تھے. اس عہدے کے لیے بھی انہوں نے خود جنرل مشرف کو جو اس وقت آرمی چیف تھے کہا کہ یہ پوسٹ بھی آپ ہولڈ کر لیں. I want you to hold both the appointments, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اینڈ چیف آف آرمی سٹاف. اور یہ شروع ہو گیا کام. اس کے ساتھ چند روز بعد وہ سری لنکا ایک وزٹ پہ گئے, اور اس وزٹ پہ جب وہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ضیاء اللہ کو ان کی ایبسنس میں چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا, which is constitutionally he is right to appoint a new chief, but sending on chief چیف کی جگہ جنرل مشرف کی جگہ ضیاء اللہ کو چیف بنا دیا. جبکہ آرمی چیف اس وقت سری لنکا کے وزٹ سے واپس آ رہے تھے. پھر وہ جہاز کی لینڈنگ کا جو سارا ڈرامہ ہوا وہ آپ سب ہماری پوری قوم اس سے واقف ہے.
ان حالات میں جب اس طرح کے تعلقات ہوں اور اس طرح کا ایکشن لیا جائے آرمی کمانڈ کے اگینسٹ, تو دیٹ واز ناٹ ویل ریسیوڈ ان دی آرمی, اور ایک کو ہو گیا جس کو میں سمجھتا ہوں ان کی نااہلی ہے. اگر یہ آرمی چیف کو بلاتے اپنے آفس میں اور انہیں ریموو کر دیتے کہ آئی ایم ریموونگ یو اینڈ اپوائنٹنگ اے نیو چیف, جس طرح جنرل جہانگیر کرامت کو کہا. جی جنرل صاحب, اس کو اب یہ ہے, میری گزارش سنیے گا, ہمارے یہ تاریخ ہے, اس کو لے کے جو گریونسز ہیں پاکستان مسلم نون کے, خصوصاً میاں نواز شریف صاحب کے, اس کا ذکر ہم نے اکثر سنا. جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ بھی کافی حد تک سنا. ابھی میاں صاحب کا مسئلہ موجودہ جو ریسنٹ چل رہے معاملات اس حوالے سے ان کا زیادہ مسئلہ ہے. یہ بتائیے, میں آپ سے لاسٹ کوشچن کرنا چاہتا ہوں, یہ بتائیے کہ اس میں کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے انسٹیٹیوشنز کو, اور یہ بتائیے کہ اس کا فیوچر کیا ہے, سیاست کا اور اداروں کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ صاحب نظر ہیں, آپ نے سرو کیا, بڑی قریب سے بھی دیکھی ہیں چیزیں, تو یہ بتائیں ان کا فیوچر بھی کیا ہے. چونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے, میں آپ کو مختصراً 3 چیزیں بتا دیتا ہوں پلیز. یہ جو کچھ ابھی وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سیلف ڈیفنس میں کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں اینڈ دیر از نو وے آؤٹ کہ وہ اس سے بچ سکیں. اتنی ایویڈنس آ چکی ہے, اور اب چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی آرڈرز بھی دے دی. یہی حال ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا, جن کے راک ووڈ پیلیس اور نارمنڈی پیلیس اور ایسٹس ابراڈ کے کیسز ہیں, اور منی لانڈرنگ کے بڑے مضبوط کیسز ہیں. فضل الرحمان صاحب انتخابات ہار چکے ہیں, اور جو اس پلیٹ فارم سے اٹرنسز ہو رہی ہیں وہ ملک کے لیے سلامتی کے لیے درست نہیں ہے. اداروں کو وہ جس طریقے سے تذلیل کر رہے ہیں اداروں کی, میں کہوں گا ایک ہرزہ سرائی کر رہے ہیں اداروں کے خلاف, یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ کہنا اچکزئی کا کہ ہم اس باڑ کو دونوں طرف کے پختونوں کو کہیں گے, افغانوں کو اور پاکستانیوں کو, کہ جو فینس لگائی جا رہی ہے اس باڑ کو اٹھا کے جہاں چاہیں پھینک دے. پھر ایک شخص کا کھڑے ہو کے مالک کا یہ کہنا کہ سی پیک 97% چائنا کا ہے اور 7% فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, اس میں پروونشل گورنمنٹ کا اور بلوچوں کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اگر نیشنل انٹرسٹ کو وہ اس طرح ہرٹ کریں گے, اور نورانی صاحب کے بیٹے کا یہ کہنا جو کہ نہ بلوچی ہے, نہ وہ سینیٹر ہے, نہ ایم پی اے ہے, نہ ایم این اے ہے, اس کا یہ کہنا کہ آزاد ریاست بلوچستان کی قائم ہونی چاہیے. اس کا میسیج دے دیا, تردید کر دی انہوں نے. دیکھیں تردید کرنا اور ہوتا ہے, اور ایک پلیٹ فارم کو یوز کر کے ایک دعویٰ کرنا اور بات ہوتی ہے, ایک ایشو کو ریز کرنا. خود جو اٹرنسز ہیں فضل الرحمان کی, تو یہ میرے خیال میں پولیٹیکل کلیش کی طرف جا رہے ہیں. عمران خان از ناٹ گوئنگ ٹو بج این انچ جہاں تک احتساب کا تعلق ہے. پاکستان آرمی کو یہ ڈریگ ان کر رہے ہیں تاکہ حکومت وقت میں اور آرمی کے اندر اختلافات پیدا کر دیے جائیں, اور ایک ایسی انسٹیبلٹی کی کیفیت پیدا کر دی جائے کہ خدا نہ خواستہ آرمی ٹیک اوور کر لے یا حکومت کو ڈیزالو کرنا مجبوری بن جائے. آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا جنرل صاحب, عمران خان صاحب ان لوگوں میں سے ہیں, یہ پولیٹیکل راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ سر عمران خان صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا حل ڈائلاگ ہے. ہم نے ریسنٹ اس کی افغانستان کے اندر مثال دیکھی, اور وہ ہمیں درست ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے فی الحال تک. یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب, آپ سمجھتے ہیں سارے معاملات کو, وہ اپوزیشن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ڈائلاگ کیوں نہیں کر لیتے؟ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے بیٹھ کے ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے؟ نیشنل ڈائلاگ کی بڑی ضرورت ہے آج. دیکھیں نیشنل ڈائلاگ کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ضرورت ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کا رول ڈیفائن کرنے کی بھی ضرورت ہے, آئی ایس آئی کے رول کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, ان کے اپنے جو مختلف ریفارمز ہیں ان کی بھی ضرورت ہے. تو ایک نیشنل ڈائلاگ تو ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن اگر اس کی کنڈیشن یہ ہو کہ تمام جو کرپشن کے چارجز ہیں ان لیڈرشپ کے اگینسٹ وہ ختم کر دیے جائیں, اور آگے کی طرف دیکھیں تو میرے خیال میں اس طرح کے ڈائلاگ کے لیے 1,76,00,000 ووٹرز نے عمران کو اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ وہ ایک دفعہ پھر پچھلے پلنڈر کو معاف کر دے اور نئے پلنڈر کی راہیں کھول دے. میرے خیال میں یہ مجبوری ہوگی عمران خان کی, وہ یہ شرط نہیں مانے گا. البتہ اگر یہ اس کنڈیشن کے بغیر ریکنسلیشن اور ڈائلاگ کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں, کسی پولیٹیکل پروگریس کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں, کسی ریفارم کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک پارلیمانی طریقہ ہے, ڈیموکریٹک طریقہ ہے. اس پہ عمران خان کو بھی غالباً کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اگرچہ میں ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن پرنسپلی ان کو اختلاف ہونا نہیں. اچھا سر, آپ سے قبل نا ہمارے پاس ترجمان تھے نواز شریف صاحب کے, محمد عبیر صاحب.
مریم نواز صاحبہ کے ترجمان ہے. اب سے کچھ دیر قبل انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور اس میں اگر وزیر اعظم آ کے پاکستان مسلم لیگ نون یا اپوزیشن سے صرف ہاتھ ہی ملا لیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ یہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ صرف ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن مجھ سے NRO مانگ رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم کوئی NRO نہیں مانگ رہے, نہ ان کے پاس پاور ہے NRO کی, یہ بیٹھے ہیں ڈائلاگ کریں. تو اپوزیشن تیار ہے, آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ تیار ہے, تو پھر کہاں پہ ویئر از دا پرابلم؟ آپ مجھے یہ بتائیے, ایشین مائنڈ سیٹ کو بھی سامنے رکھیں, ہماری جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں, اور پھر ان اٹرنسز کو بھی سامنے رکھیں. یہ جو بلاول زرداری کہہ رہا ہے کہ سلیکٹڈ اینڈ سلیکٹرز ہیو ٹو گو, دے ہیو ٹو ریزائن, یہ اس کا کہنا ہے. نواز شریف کا اور ان کی جو بیٹی ہیں جو نہ MNA ہے, نہ MP ہے, نہ سینیٹر ہیں, وہ بھی کہہ رہی ہے جی سلیکٹڈ پرائم منسٹر اینڈ سلیکٹرز ہیو ٹو ریزائن اینڈ دے ہیو ٹو گو ہوم. فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ میں ان کو وزیر اعظم تسلیم ہی نہیں کرتا, میں ان الیکشن کے ریزلٹس کو ہی نہیں مانتا. اس مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کتنا فراغ دل عمران خان ہو سکتا ہے کہ ہی واکس اپ ٹو دیم اینڈ شیکس ہینڈ ود دیم اینڈ ریکویسٹ فار اے ڈائلاگ. میرے خیال میں اس طرح کی توقع کرنا انڈر دیز, ہاں اگر یہ اپنے الفاظ واپس لیں اور فورم پہ کہیں کہ ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں, میرے خیال میں عمران ان کے پاس چل کے جائے گا اور ہاتھ بھی ملا لے گا. یہ میرا ایک اندازہ ہے. آئی ایم ناٹ شیور ہاؤ عمران خان از گوئنگ ٹو بیہیو, بٹ اف دے ٹیک دیئر ورڈز بیک, ٹیک دیز utterances بیک فرسٹ, عمران ول واک اپ ٹو them. This is how I see. Right. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ اعجاز اوان صاحب موجود تھے. میجر جنرل اعجاز اوان سینئر اینالسٹ ہیں, ایک بڑے عرصے تک فوج کو انہوں نے کمانڈ کیا اور بڑے قریب سے جو ہے پولیٹیکل معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں وقت ہوا تھا ایک بریک کا, بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں بات کریں گے کچھ ڈالر کی قیمت کے حوالے سے. آج کی خبر ہے کہ ڈالر کی قیمت میں 32 پیسے کی کمی ہوئی ہے اور اس 32 پیسے کی کمی کے بعد ڈالر کی قیمت 161.05 کے قریب ہے. گزشتہ 2 ماہ کے عرصے کے اندر ڈالر کی قیمت تقریباً 7 سے 7.5 روپے کے قریب کم ہوئی ہے. 168 اور 167.5 کے قریب ڈالر کافی عرصے سے جو ہے وہ براجمان تھا اور اس سے نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا تھا. اس کے بعد کچھ وقت گزرا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے ڈالر کی قیمت ڈاؤن ہوتی گئی. جب یہ قیمت ڈاؤن ہوتی گئی تو ڈالر نیچے آتا گیا. اب حال یہ ہے کہ جو یہ 32 پیسے کمی ہوئی ہے, اس 32 پیسے کمی سے جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں بہت جو ہے وہ بہتر سٹینڈنگ ہوئی ہے ڈالر کی, اور اس بہتر سٹینڈنگ ہونے سے 800 ارب روپے کے غیر ملکی جو قرضے ہیں ہمارے, اس کے اندر بھی کمی جو ہے واقع ہوئی ہے. یہ صورتحال عام شخص کی زندگی پر کتنا اثر انداز ہوگی, اس سے اس کا دال پانی کتنا بہتر چل سکے گا, یہ صورتحال کیا وقتی ہے, کیا یہ صورتحال دائمی ہے, ہوگا کیا, اس حوالے سے گفتگو کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر امجد وحید صاحب نے, CEO ہیں NBP فنڈز کے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. سر میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ڈالر جو آہستہ آہستہ سستا ہو رہا ہے, اس کی سب سے پہلے تو ہمیں وجہ بتائیے, کیا وجہ ہے یہ, کیوں ڈالر سستا ہو رہا ہے؟ جی بیسیکلی اگر آپ دیکھیں ہمارا جو فرسٹ کوارٹر ہے جولائی سے سپٹمبر تک کا پیریڈ, تو اس میں ہم نے جو ایک پلیزنٹ ہمارے لیے پازیٹیو خبر بھی ہے, پلیزنٹ تھوڑا سرپرائز بھی ہے کہ ہمارا وی ہیڈ اے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آف $800 ملین. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ پہ سرپلس ہوا ہے. اگر یہی پیریڈ آپ دیکھیں لاسٹ ایئر فرسٹ کوارٹر, تو اس میں $1.5 بلین کا ڈیفیسٹ تھا. تو یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں اللہ کے فضل سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بہت کمی ہوئی ہے اور اب ہم سرپلس کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا 2 سال پہلے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب پر تھا, پھر اس سے اگلے سال وہ کم ہو کے $13 ارب پر ہو گیا, اور یہ ابھی جو سال کمپلیٹ ہوا ہے اس میں تقریباً $3 بلین سے قریب چلا گیا. تو یہ جو ہم نے کرنسی ڈی ویلیو کی ہے اس سے ہماری امپورٹس کم ہوئی ہیں اور ہماری ایکسپورٹس تھوڑی بڑی ہیں, اور اس کی وجہ سے سچویشن بہتر ہو گئی ہے. اس کے علاوہ پچھلے 3 مہینے میں جو ریمیٹنسز ہیں اوورسیز سے جو لوگ پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں اور دوسرے بھیجتے ہیں, اس میں تقریباً 30% کا اضافہ بھی ہوا. تو یہ آل ان آل بیسیکلی جو ابھی ہم مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ پر آگے ہوئے ہیں,
فار دا لاسٹ ایئر اور سو, اور اس میں جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے کرنسی کی اس سے ریٹ نکلتا ہے. تو کیونکہ سپلائی ڈالرز کی زیادہ آ گئی مارکیٹ میں, کیونکہ ہماری ریمیٹنسز بہتر ہو گئی اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس میں چلا گیا, تو اس کی وجہ سے روپی جو ہے وہ اپریشیٹ کر گیا ہے اگینسٹ دا ڈالر. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو کمی ہے ڈالر کے اندر, ہم دیکھ رہے ہیں سستا ہو رہا ہے ڈالر, اور 2 ماہ کے اندر تقریباً 7-7.5 روپے جیسا ڈالر سستا ہو چکا ہے, 167-168 تک بھی گیا ڈالر. یہ جو ڈکلائن آ رہا ہے اس میں, اور ایسی کچھ اطلاعات بھی ہیں, گورنمنٹ بھی بڑی آپٹمسٹک ہے اس کو لے کے کہ جی دسمبر جنوری تک چیزیں کافی زیادہ کنٹرول میں ہو جائیں گی. یہ بتائیے, آپ بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں, ایک منصب پر فائز ہیں, یہ وقتی ہے, یہ پرماننٹ ہے, یہ اسٹرانگ فوٹنگ یا ہم سالڈ فوٹنگ پہ جا رہے ہیں اس ڈکلائن کی طرف, یا یہ کچھ ببل ایک ہے جو کچھ عرصے کے لیے, سیاسی ماحول بھی بڑا گرم ہے ملک کا, تو چلیں جی تھوڑی سی قیمتیں ڈاؤن کرتے ہیں, عام بندے پہ شاید اس کا اثر کچھ پڑ جائے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا کامنٹ کرتے ہیں اس پہ؟ خیال کہ سیاسی کوئی چیز سے اس کا تعلق ہے, مگر جس طرح میں نے کہا ابھی تک سو فار سو گڈ, کہ ابھی تک جو چیزیں نمبرز آ رہے ہیں اچھے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس, مگر یہ ان یوزول ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو, اور عام طور پہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں وہ تھوڑا ڈیفیسٹ پہ چلتے ہیں, مگر ڈیفیسٹ مینیجبل ہونا چاہیے. ایز لانگ ایز اٹ از 2% آف GDP جس طرح ہمارا اب چل رہا ہے وہ مینیجبل ہے. بیچ میں ایک ٹائم آیا تھا وہ 6% آف GDP چلا گیا تھا جو مینیجبل نہیں ہے. اب آگے جا کے اگر اکانومی تھوڑا پک اپ کرے گی تو امپورٹس بھی بڑھیں گی, اور اس سے بھی تھوڑا مطلب ڈالر کی جو ڈیمانڈ سپلائی ہے اس پہ امپیکٹ آ سکتا ہے. تو میرے خیال میں ایک نمبر دینا تو وہ کوئی پاسبل نہیں ہے, اور آگے ریمیٹنسز جو ہیں وہ ہائی رہیں گی یا آہستہ آہستہ تھوڑی کم ہو جائیں گی, یہ بھی پروجیکشن کرنا تو ڈیفیکلٹ ہے. مگر اس طرح کا نمبر دینا کہ جی 150 پہ چلا جائے گا, یہ وہ میرے خیال میں پراپر نہیں ہے. مگر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ 161 کا لیول ہے, یہ بھی ایک اچھا اٹریکٹیو لیول ہے, کیونکہ اگر ہم زیادہ اس کو 150 کی طرف لے جائیں گے یا چلا جائے گا یہ, اب ہم لے کے تو اتنا نہیں جاتے کیونکہ اب ہم ایک ایکسچینج مارکیٹ ڈریون ریٹ پہ آ گئے, تو وہ پھر تھوڑا ایکسپورٹس کو ہمارے ہرٹ کرنے لگ جاتا ہے, کیونکہ جس کو 167 روپیز مل رہے تھے ایک ڈالر کے ایکسپورٹر کو, اب اس کو ایز آف ٹوڈے 161 مل رہے ہیں. اگر یہ 150 پہ چلا گیا تو اس کو ایک ڈالر کے پیچھے 150 روپے ملیں گے, تو پھر ایکسپورٹس امپیکٹ ہونے لگ جاتی ہے. ایک فائن بیلنس ہے. یہ بتائیں سر, یہ ڈالر سستا ہونے کا تھوڑا آسان کر کے بتائیے گا تاکہ ہمارے ویورز بھی سمجھ سکیں جن کو اتنی ٹیکنیکل ٹرمز کا نہیں پتا. یہ ڈالر جو سستا ہو رہا ہے, جو ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, سرپلس ہم دیکھ رہے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے ہمارے زیادہ ہو گئے ہیں, اس کا عام بندے کو کیا فائدہ ہے اور کیسے ہے, یہ ذرا آسان لفظوں میں تھوڑا سمجھائیے گا پلیز. دیکھیں عام بندے کو فائدہ تو یہ ہے نا کہ جب کوئی ہم چیز امپورٹ کرتے تھے, وہ چاہے فوڈ آئٹم ہو, گندم ہو, شوگر ہو, کوئی بھی چیز ہمیں, آئل ہو, وہ ایک ڈالر کے پیچھے پہلے 167 روپیز ہم دے رہے تھے, آج 161 دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو انفلیشن ہے وہ تھوڑی سی قابو میں رہتی ہے. جب آپ کی کرنسی اسٹرانگ ہوتی ہے, جب روپی اسٹرانگ ہوا ہے 167 سے 161 روپیز ٹو ڈالر ہوئے ہیں, تو اس سے ہمارا جو انفلیشن ہے, امپورٹڈ انفلیشن ہے, جب ہم باہر سے چیزیں منگواتے ہیں وہ اس پہ پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے, انفلیشن تھوڑی کم ہوتی ہے. لیکن سر انفلیشن کی شرح تو اب بھی 11% کے قریب ہے. پریویس گورنمنٹ 2 سال پہلے جب گئی ہے 2018 میں, تو 4 پوائنٹ سمتھنگ انفلیشن ریٹ تھا, آج 11 پوائنٹ سمتھنگ, آئی مین آلموسٹ 3 times دین واٹ اٹ واز ان 2018. نہیں جی, انفلیشن دیکھیں بیچ میں جب ہم نے کرنسی کی ویلیو کی تھی کافی زیادہ پچھلے 2-3 سال میں, تو اس سے انفلیشن بڑھ کے تقریباً 12-13% تک گئی ہے, اور اب اس ٹائم کم ہو کے اگر آپ دیکھیں منتھ ٹو منتھ انفلیشن یا ایون کور انفلیشن وہ تقریباً 8.5% کے قریب ہے. تو انفلیشن میں پچھلے 6 مہینے میں کافی نمایاں کمی آئی ہے, اور آگے بھی ایکسپیکٹیڈ یہ ہے کہ انفلیشن یہاں سے اور 1-8% کم ہو جائے گی. یہ ابھی جو فوڈ انفلیشن پک اپ کی ہے, کیونکہ تھوڑی جو ہمارے کراپس ہیں وہ اس کا جو امپیکٹ آیا ہے کچھ بارشوں کا, وہ آگے جاتے ہوئے ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ فوڈ انفلیشن کم ہو جائے گی, اور اس سے پھر ہماری جو اوور آل انفلیشن ہے وہ بھی فردر کم ہو جائے گی. اور ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ جو بھی 8.5% کے قریب چل رہی ہے وہ بھی کم ہو کے تقریباً 7% کے قریب چلی جائے گی اگلے 3-4 مہینوں میں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد وحید صاحب موجود تھے, وہ ہیں NBP فنڈز کے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ جی. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے, آپ سے کل ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.